I'm talking about beyond social science. Social science will work together with biology. The biotechnology है, biomedicine है, biomarkers हैं, they all related to biology and statistics. Then you become biomarker बनाते हैं. तो ये जो application of sciences है, दो इशू यहाँ पे, एक तो application of sciences नहीं हो रही to solve problems. जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी जो यूटिलिटी है, रेलेवेंस है, वो नहीं रहेगी. ये वजह है कि आपके पब्लिक पॉलिसी मेकर्स आर नॉट यूजिंग योर सोशल साइंस रिसर्च फंडिंग्स बिकॉज कुछ मिलता नहीं उनको. आपकी सर्वे होता है लिमिटेड स्कोप पे, और फिर आप बात करते हैं आपके जिसको आपने इंटरव्यू किया था उसके जवाब बात करते हैं, उसके रेलेवेंट पब्लिक पॉलिसी में नहीं आता. जब तक आप पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ को लेकर रिसर्च नहीं करेंगे, और पब्लिक पॉलिसी को करने का मतलब है कि वाटर प्रॉब्लम है, तो वाटर प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड थ्रू वाटर ह्यूमन बिहेवियर, वाटर कंजम्पशन पैटर्न्स, वाटर प्रोडक्शन, वाटर कहाँ से बनता है, ये सारे मिल के करेंगे ना, तब वाटर प्रॉब्लम को एड्रेस करें. इन्वायरमेंट है, इट कैनॉट बी ओनली फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल बिहेवियर के क्या ताल्लुक. हर चीज़ से लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो पैदा हुए हैं, 80% ऑफ दैट इज़ ह्यूमन क्रिएटेड, ह्यूमन बिहेवियर से, नॉट सो मच इंडस्ट्रीज, हाउ यू रियली इंटरेक्ट. तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जो आज का जो टॉपिक है कि हाउ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज़ वेरी क्रूशल फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे आप फिजिसिस्ट हों, सोशियोलॉजिस्ट हों, स्टैटिस्टिशियन हों, बायोलॉजिस्ट हों, यू शुड ऑल वर्क टुगेदर. इसके बगैर यू वर्क इन साइलोज, फिर आप रिसर्च को कुछ हद तक कर सकते हैं, प्योरली स्पेशलाइज आप कर सकते हैं अगर आपका, लेकिन उसको फिर भी जब तक आप देखेंगे इसका इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ क्या है, सोशल इन्वायरमेंट से, ह्यूमन इन्वायरमेंट से और कम्युनिटी इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता, उसकी बात नहीं बनेगी. अभी एक साहब मुझे बड़े बात कर रहे थे कि लाइब्रेरी के बंदे थे, उनका जी ह्यूमन लाइब्रेरी की बात कर, ह्यूमन लोग आए वहाँ पर आके ऐसे कि मैं जाऊँगा बात करूँ किताब पढ़ने के बजाय मैं खुद उनसे बात करूँ. तो ये भी एक तरीका है टू चेंज, टू डिसिमिनेट नॉलेज. तो ओवरऑल मैं कहना ही चाहता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है इज़ क्रूशल स्पेशली फॉर दीज डेज. तो हमारे पास इतने सारे मसाइल हमारे पास हैं और उसको आइसोलेशन में, स्पेशलाइजेशन में नहीं रखते, फ़ायदा नहीं होगा. एक हद तक देखिए जो रिसर्च की जा रही है बायो केमिस्ट्री में, जोलॉजी में, बॉटनी में, और लैब रिसर्च, वो जो केमिकल डालते हैं उसकी इंटरेक्शन नाम दिखाएंगे, लेकिन जब तक उसको आप रिलेट नहीं करेंगे किसी ह्यूमन बिहेवियर से या किसी और से, वो आगे जाके आपकी रिसर्च यूज़फुल नहीं रहेगी. तो लिहाजा मैं जो भी ऑर्गेनाइज के हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बड़ा अच्छा सब्जेक्ट सुना आपने, और इम्पॉर्टेंट एक ये है पीपल टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च डज नॉट मीन in one particular subject item. Research has to be to address a social problem. To address social problem, one person, one scientist, it has to be a group. जब मैं मेडिकल कॉलेज के इंटरव्यूज़ करता था पोस्ट के लिए, तो मैं उनसे पूछता था आप कैसे मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें. हमारे मुल्क में अभी भी सिंगल पर्सन फैसला करता है, वो सर्जन हो या मेडिसिन मैन हो. दुनिया में एक टीम से फैसला करती है, कोई सर्जरी बगैर टीम के नहीं होती. उस टीम में एक सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, और एक जो क्या कहते हैं उसको, एक और फील्ड है जिसको आप सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं. तो ये टीम बैठती है कि क्या ये बंदे को आप लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, उसको नहीं दे सकते, कंडीशन इस तरह की है उसकी दे सकते हैं. खाली सर्जरी करेगा ना, तो उसको कहते हैं मल्टी टीम बैठती है मेडिकल सोल्यूशन के लिए. इस तरह हर फील्ड में आपको बनानी पड़ेगी टीम, फैसला करना पड़ेगा. और बड़ा मशहूर केस आपको पता ही होगा कि जब अमेरिका में कोई प्रोजेक्ट डैम का हो या किसी का, तो उसमें एक होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो रिपोर्ट करेगा कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस सोसाइटी पे क्या होंगे, वो अंदर होंगे, ह्यूमन लॉसेस में क्या होगा,
جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو یہ سارا اسٹڈی کرنے کے بعد کہتے ہیں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا نگیٹو، تب جا کے پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کو ہر فیلڈ میں اس طرح سے پلاننگ کمیشن میں جب بات کرتے ہیں تو جب تک سارے ڈسپلن بیٹھ کے کام نہیں کریں گے تو پاورٹی ریڈکشن آپ نہیں کر سکتے. جسٹ امپروونگ دی انکم لیولس اس کے معنی اور ہوتے ہیں. جب تک آپ انوائرمنٹ نہیں بدلیں گے اور کچھ گھر کا، اس لیے کہتے ہیں ایک پاورٹی گھر کی ہوتی ہے، ہاؤس ہولڈ پاورٹی ناٹ انڈیویجول پاورٹی. تو لہٰذا آپ یو ٹو ایڈریس ہاؤس ہولڈ کے ایشوز کیا ہے. تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ تھنک انٹر ڈسپلنری، تھنک ان ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو ہے سنگل ڈسپلن کی یہ بہت لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ رہے گی جب تک اس کو آپ اوپن نہیں کریں گے. سوچ پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بیانڈ دیٹ یو ٹو اپلائی ہیومن سوسائٹی. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پبلک پالیسی پہ کیا ہوگا. تو جیسے ہمارے ملک پہ جو سب سے بڑا اب تک ڈرا بیک ہوا ہے وہ ہماری ریسرچز آئسولیشن ہوئی ہیں اور زیادہ اسپیشلائزیشن میں ہوئی ہیں. ان کو اور جس کے ساتھ انوالو نہیں کیا. ہر ایک اپنے سالوں میں بیٹھے ہوئے. کچھ ریسرچ سائیکالوجی والے کرتے ہیں جو وہ بھی لیب میں کرتے ہیں. ان کی ساری جو سائیکالوجی کی ٹیسٹنگ وہ ساری باہر کی ہیں. ہمیں اپنی ٹیسٹ بنانے پڑیں گے یہاں کے. ہمارے جو جیسے آپ ایک زمانے میں دیکھا ہوگا ایک ٹیسٹ بنتا تھا امریکہ میں آئی کیو ٹیسٹ. آئی کیو ٹیسٹ بڑا کلچرلی بیسڈ ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں سوشل انوویشن، سوشل انوالومنٹ، یا جب تک آپ اپنے معاشرے میں وہ ریسرچ ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ اس کا اپلائی نہیں کر سکتے. تو جی کہ آپ کسی کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہو. سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں امریکن سوال، تو یہاں پہ انوائرمنٹ نہیں ہے اس کا، لہٰذا وہ فیل ہو جائے گا، کم سے کم نمبر لے گا. تو ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کرنے میں بھی، میتھڈولوجی بنانے کے میں بھی آپ کو انٹرڈسپلنری اپروچ لینی پڑے گی. اکثر آپ دیکھو جنہوں نے تھیسس کیا ہوا ہے کہ جی الٹیمیٹلی دے گو ٹو اسٹیٹسٹیکل بندے کے پاس اور ٹیبل کو انٹرپریٹ کر دو اور ٹیبل کا ڈیزائن کر دو. یہ ریسرچ ابھی بھی نہیں ہوتی وداؤٹ انوالونگ اسٹیٹسٹیشین آپ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہ صرف اس کے لیے آتا ہے کہ اس کی ٹیبل کو انٹرپریٹ کر دیں. لیکن جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، اسٹیٹسٹک خود نہیں سیکھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا ریسرچ کرنے کا. تو لہٰذا ریسرچ کے ٹول جو ہیں اس کے اندر اسٹیٹسٹکس بھی ہے، اس کے اندر بایو مارکرز بھی ہیں، بیہیویئر بھی ہے. سیکھنا پڑے گا آپ. اس کے بغیر ریسرچ آپ کی صحیح معنی میں آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سوشولوجیکل ایشو اتنے زیادہ ہیں. عجیب سی بات ہے. تو ٹاکنگ اباؤٹ مائی ایج، 1970 میں اور 60s میں باہر سے لوگ آتے تھے پاکستان اور آ کے ہماری اینتھروپولوجیکل ریسرچ کرتے تھے. کچھ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جا کے وہاں رہ کے 1 سال 2 سال وہ ریسرچ کر کے لاتے تھے. جیسے ایک ذکیہ اگلر آئی تھیں، کولمی یونیورسٹی سے آئی تھیں، وہ ٹرکش تھیں. شی اسپینڈ 2 years 1.5 year ان گجرات ولیج میں رہتی تھی. اینڈ شی ڈیڈ اے ریسرچ. ان کا اوپن ٹاپک تھا وردھن بھانجی تھا کہ گفٹ ٹیکنگ اینڈ گفٹ گیونگ کیا ہوتی ہے. لیکن اس پروسیس میں شی اسٹڈی کی ہیومن مین ویمن ریلیشن شپ کیا ہے، ہاؤ ویمن آر ٹریٹڈ ان دیز اوکیزنس. تو اس کی تھیسس بڑی پاپولر ہوئی، کتاب چھپ گئی اس کی کولمی یونیورسٹی میں. نام تھا وردھن بھانجی. ٹھیک ہے، اندر اس کے بہت سارے ریسرچ کو اس نے استعمال کیے تھے. تو اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریسرچ کو ٹیک ایز اے چیلنج، ایز این اپرچونیٹی ٹو انگیج اینڈ انوالو یور ادر کولیگس جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کے ساتھ جو نیبرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اینتھروپولوجی ہے یا سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، ان کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ کی ریسرچ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. اب اتفاق سے یہ 1990 سے یہ بات ٹرینڈ شروع ہو گیا. اب لوگ کر رہے ہیں، اب اپلائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ٹیم بن رہی ہے آج کل، ملٹی ڈسپلنری ٹیم آف ریسرچ بن رہی ہے. اسی لحاظ سے آپ جو پبلشنگ کی بات کر رہے ہیں، جرنل بھی بہت سارے آنے شروع ہو گئے. اب خالی جرنل آرٹیکل نکال کے چھاپنے سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو بلٹ ان کرتے تھے پروجیکٹ میں کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے تو آپ ڈسیمینیشن سیمینارز کریں اس فنڈنگ کی جو فنڈنگ آپ کے پاس ہے. جیسے ہمارا سینسز ہے، آج کل بڑی بحث چل رہی ہے سینسز کے بارے میں
کہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نہیں مانتے 2017 کے سینسس کو، انہوں نے انڈر کاؤنٹ کیا ہمارے. اب انڈر کاؤنٹ یا اوور کاؤنٹ کے سوشل سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں. جب اس کی فنڈنگ آتی ہے، جب ہم سینسس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کنزیومرز ڈائلاگ. سینسس کا ڈیٹا کون استعمال کرے گا؟ اس میں آ جاتے ہیں لوگ، ریسرچر بھی آ جاتے ہیں، پالیسی میکر بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، انفارمیشن چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی لارج اسکیل سروے یا لارج اسکیل ڈیٹا کلیکشن ایفرٹ بغیر انوالومنٹ، بغیر انگیجمنٹ آف ادر پارٹنرس، ادر ڈسپلن آپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میرا آج کی بات کا ٹاپک یہ ہے کہ مجھے پتا اور اسپیکر بات کریں گے پبلشنگ پہ اور کس طرح سے، لیکن جب تک سوشل سائنسز کو یا ریسرچ کو انٹر ڈسپلن نہیں بنائیں گے آپ، اس کی ویلیو ریلیونس ریپیٹ کر رہا ہوں، ریلیونس کی کم ہوگی. اور اس کی ریلیونس کو، ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کی اسٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ڈسپلن کو، اور اس میں جنرل بھی بہت سے آ گئے آپ، اور تھنکنگ بدل گئی پچھلے 1990 سے آنورڈ. پہلے الگ الگ ہوتے تھے، اب سب مل کے ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ٹیم کے بغیر ویسے بھی ہم دیکھا ہوگا آرٹیکل اگر آپ پڑھیں جرنلز میں 3 یا 4 5 لوگ اس کے آتھر ہوتے ہیں، بات ہے وہ دوسری فیلڈ سے ہوتے ہیں، ایک ہی فیلڈ سے نہیں ہوتے. تو یہ ٹرینڈ نیا آ رہا ہے، اس ٹرینڈ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو یہ اپروچ فالو کرنی پڑے گی اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان یور ریسرچ کیریئر، اکیڈمک کیریئر میں جانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات آپ کریں گے وہ سنگل ویریبل پہ آپ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھو ملٹیپل ریگریشن جب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور ویریبلس اور ڈائمینشنز کو آپ اس کے ساتھ میں لا رہے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ لنک کر دیں پریکٹیکل ایشوز کے ساتھ، خاص کر ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، جو انوائرمنٹ ہو یا واٹر ہو یا کرائم ہو یا وائلنس ہو، اس کی اسٹڈی ہو نہیں سکتی صرف سوسیولوجی میں. اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو اور سب ڈسپلن کو استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ بہت رچ ٹاپک ہے اور رچ ایریا ہے، اور میں سب سے اپیل یہی کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ریسرچ کو انٹر ڈسپلنری بنائیں تاکہ آپ آگے جا کر اس کے ریلیونس بھی ہو جائے گا، پبلک پالیسی والے اس کو لے بھی لیں گے، اور آپ کی پبلشنگ میں بھی آپ کو بڑی ایڈوانٹیج ہوگی. یہ اس کا آج کا تھیم تھا. میں نے کسی تھیم پہ میں بات کروں گا، میں ویسے سوال کے جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے جو تھنکنگ ہے ابھی تک یہی ہے کہ دس ویری گڈ امپورٹنٹ سبجیکٹ، امپورٹنٹ اپروچ نیڈ ٹو بی فالوڈ. اس کو جتنا پروموٹ آپ کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے لیے اب ٹیکنالوجی بہت آ گئی، اسٹیٹسٹیکل میتھڈالوجی بہت سے آپ کے پاس آ گئی کہ آپ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اور جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے ڈیٹا کلیکشن، اس کو ڈیزائن کرنے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک زمانے میں نے ایک اسٹڈی دیکھی تھی تھائی لینڈ میں. ہم اکثر کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں، کانسیپٹس اپنے بنائے ہوئے، لیکن جو کمیونٹی اس کو وہ ان کا جیسے ہم کسی بڑی فیملی، لارج فیملی، ان کی لارج فیملی کیا ہوتی ہے؟ تو لارج فیملی کے نمبر نہیں ہوتے صرف. کنسیپٹ کیا ہے لوگوں کے کمیونٹی کا کنسیپٹ؟ جب تک وہ کنسیپٹ سے پوچھیں گے نہیں تو آپ سوال کیسے پوچھیں گے؟ تو سوال نامہ بنانے سے پہلے ایک اپروچ کرنی پڑے گی. اب جا کے کمیونٹی میں ڈسکس کریں، یہ ان سوالات کو پوچھیں اس کے وہ معنی کیا لیتے. مثلا بہت مشہور ہے کہ جو کیس ہے وہ ILO کا کیس ہے، ورکنگ وومن پہ ہے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں نے کچھ کام نہیں کرتی. موسٹلی عورتیں جواب دیتی تھیں میں نہیں کچھ کرتی، میں گھر پہ رہتی ہوں. تو ILO نے کہا گھر پہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہیں کرتے. دین دے اسٹارٹیڈ کوانٹیفائنگ اینڈ ویلیوئنگ کہ ان کے کام چائلڈ کیئر میں کتنا ہے، کوکنگ میں کتنا ہے، واشنگ میں کتنا ہے، اس کی انہوں نے ویلیو لگا دی. تو ویلیو نکالے گی. ہم نے ایک اسٹڈی میں نے کروائی تھی فلپین میں، جو ویلیو نکالی اس کی انکم جو ہے میاں سے زیادہ ہے. ٹوٹل انکم جو اس کی وائف کی جو ہے اٹس مور دین دی کیش انکم آف دی ہسبینڈ. یہ کہنا کہ ہماری عورتیں کام نہیں کرتی تو یہ غلط ہے. اس کی اس لیے کہ آپ اس کی ویلیو نہیں کر رہی. اگر وہ چائلڈ کیئر کو آپ پیسے دے دیں گے، تو کوکنگ کے پیسے دے دیں گے، اور جو گھر پہ کام کلیننگ کے پیسے دے دیں گے، تو آپ کا کاسٹ آ جائے گی. کاسٹ، اور یہ کاسٹ ہوتی ہے دنیا میں. ہمارے پاس تو نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس نوکر نہیں رکھتے، نوکر ہیں. یورپ وغیرہ میں آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے. اگر آپ ریئلی وانٹ ٹو ورک یو ٹو ہائر اے بیبی سیٹر، اس کی کاسٹ. ایک دفعہ میری انٹرسٹنگ بحث ہوئی اسپین میں ینگ لڑکیوں سے، کیوں نہیں شادی کرتی ہیں آپ، کیوں نہیں بچے پیدا کرتے؟ کہتے ہم کیوں کریں،
گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو ہمیں دے دیں کچھ. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے ہوں دے شوڈ فیسیلیٹیٹ اس. ہمیں بیبی کہے کہ پیسے دیں, ہمیں فیسیلیٹی دیں, ہماری تنخواہ بڑھائیں, پھر ہم کریں. ہم اپنے آپ پہ کیوں نقصان اٹھائیں؟ ہماری انکم ہے, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم کیوں بچے پیدا کریں؟ تھنکنگ یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ ہمیں دیں گے نہیں اس کے بینیفٹ, تو ہم کیسے کریں گے, کمپنسیٹ نہیں کریں گے. تو بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جو ہمارے ایشوز ہیں نا پاکستان کے, خاص کر جو انوائرمنٹ کے ہوں, ہیلتھ کے ہوں, ایجوکیشن کے ہوں. ایجوکیشن کے بھی بہت مسئلے, ہم اس کو سمجھتے نہیں. وہ صرف نمبر نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے سوشولوجیکل فیکٹرز کیا ہے, اکنامک فیکٹرز کیا ہے, اور اسٹرکچرل فیکٹرز کیا ہے. مثلا ایک بہت بڑی اسٹیٹسٹکس جا رہی, شیمفل اسٹیٹسٹکس ہے کہ پاکستان میں 26 ملین چلڈرن اور آؤٹ آف اسکول. وہ پڑھتے نہیں, اسکول جاتے نہیں. 26 ملین ہے, یہ بڑا شیمفل نمبر ہے. کیوں نہیں جاتے؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی پیرنٹ نہیں بھیجنا چاہتے. وہ اسٹرکچر پرابلم کا, وہاں اسکول ہے ہی نہیں. اسکول ہے 10 کلومیٹرز پہ, 20 کلومیٹر, تو کیسے جائیں گے؟ ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے. اس کو کنٹراسٹ کر امریکن سسٹم میں, وہاں یہ ہوتا ہے, تو وہاں لا ہے نو چائلڈ کین اسٹے ہوم, پیرنٹ ول بی پروسیکیوٹیڈ. تو دی یلو بس گوز ٹو 20 کلومیٹرز ٹو برنگ 1 چائلڈ, کیونکہ لا ہے. وہ پیرنٹ کہے گا میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے, تو ٹھیک گاڑی پہنچ جائے گی. اس کے باوجود اگر بچوں کو نہیں بھیجتا تو وہ جیل میں جائے گا. تو لا یہ ہے کہ نو بڈی کین بی اسٹے ایٹ ہوم. دوسری امپلیکیشن کیا ہے کہ نو چائلڈ کین بی فیلڈ. اگر آپ فیل کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں فیل ہو جاتا ہے 4تھی گریڈ میں, 5ویں گریڈ, گھر چلے جاؤ. وہاں نہیں فیل کر سکتے. یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو امپروو ہز گریڈس ٹل 12 گریڈ. 12 گریڈ میں جا کے فیل پاس ہو سکتا ہے. جب تک 12 گریڈ نہیں پہنچے گا, وہ ایج اس کی ایسی ہے نا, اس ایج میں گھر پہ نہیں رہ سکتا. ہی اور شی کیناٹ اسٹے ایٹ ہوم ٹل 12 گریڈ. لہٰذا یو ہیو ٹو فورس یور سیلف ٹو اسٹرکچر. ہوتا کہ اگر کوئی لڑکا کمزور ہے انگلش میں یا سوشل سائنس میں, اس کے لیے اسپیشل کلاس اسی اسکول ٹائم پہ, اسی کلاس روم کے ساتھ, تاکہ وہ آگے چلتا رہے, تو اس کو پروموٹ کرتا جائے. تو یہ 2 لا ایسے ہیں کہ آپ بچہ گھر پہ رہ نہیں سکتا اور آپ اس کو فیل کر نہیں سکتے. یہ ذمہ داری ٹیچر کی ہے. ٹل دا 12 گریڈ وہاں ایگزام ہوتے ہیں, پھر اسٹینڈرڈ ایگزام, تو وہاں پہ فیل ہو سکتا ہے. وہاں تک پہنچنے بعد تو لوگ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو فیلئر ریٹ ہے پرائمری اسکول کا, اس کا رکشس ہے. 60% فیلئر ریٹ, 45% سکسیز ریٹ ہے. لڑکیاں تھوڑا زیادہ سکسیز ہوتی ہیں. ابھی آپ نے کوئی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ایک آیا تھا, ایک عام آدمی پارٹی کا ایک میڈیا چل رہا ہے کلپ, کہ 99% بچے پاس ہو رہے ہیں دہلی میں. عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, انہوں نے سارا انویسٹمنٹ کیا ہے اسکولنگ میں, تو 99% دنیا میں کہیں نہیں اتنا زیادہ جیسے انہوں نے دہلی میں کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر آپ پالیسی کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ریسرچ کر کے دیکھا, پھر وہ ہر بچے کو 2000 روپے دے رہے ہیں تاکہ وہ کچھ کام کرے, تو 5 بچے مل جاتے ہیں, انٹرپرینیور کلاس جاب کر لیتے ہیں, ان کی انکم کر لیتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ دوسرے قسم کو دیکھیں گے نہیں, ہمارا جو بھی ہمارا فیلڈ ہے اس کو آگے جا کے دیکھیں گے نہیں, تو آپ کی اپروچ جو ہوگی وہ بڑی لاپ سائڈ ہوگی, بڑی ویک ہو جائے گی.